तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का कुरान का सबक शुरू हो रहा है सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 154 से। तो इंशाल्लाह मैं इसको शुरू करती हूँ इंग्लिश के साथ और फिर फॉलो करूँगी इसको उर्दू के ट्रांसलेशन के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 4 आयत 154। And we raised Mount Sinai above them, as we took their covenant, and we said to them, enter the gate humbly. And we said to them, do not desecrate the Sabbath. Indeed, we took from them a solemn covenant. हमने कोहितूर को उनके ऊपर खड़ा किया जब हम उनसे अहद ले रहे थे, और हमने उनसे कहा कि आज ही के साथ दरवाजे में दाखिल हो जाओ, और हमने उनसे कहा कि सैबत की बेहुरमती मत करो। दर हकीकत हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। आयत नंबर 155। They incurred condemnation for violating their covenant, rejecting God's revelations, killing the prophets unjustly, and for saying our minds are made up. In fact, God is the one who sealed their minds due to their disbelief, and this is why they fail to believe except rarely. उन पर सजा आयद हुई अपने अहद के खिलाफ वर्जी करने, अल्लाह की आयात को झुटलाने, अंबिया को नाहक कत्ल करने और ये कहने पर कि हमारे जहन बने हुए हैं। दर हकीकत अल्लाह ही है जिसने उनके कुफ्र की वजह से उनके जहनों पर मोहर लगा दी है, और यही वजह है कि वो ईमान लाने में नाकाम होते हैं सवाए कभी कभार के। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें यहूदियों के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके पास बहुत से पैगंबर, बहुत से अंबिया उनकी तरफ भेजे, उनकी तरफ अपनी किताब जो है वो भी भेजी, और उनकी तरफ बार बार उनको याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबी और रसूल उनकी तरफ भेजे। उनको बहुत अजीम अल्लाह ताला ने अपने मुअज्जात भी उन नबियों के ज़रिए से उनको दिखाए। तो जिनमें से चंद एक का अल्लाह ताला हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कोहे तूर है उसको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बुलंद कर दिया, और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया, और वो एक असल में एक बहुत कह लें कि उनसे एक पुख्ता अहद लिया। तो उसके बावजूद उन्होंने उस अहद लेने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ उस अहद को वो पूरी तरह से निभा ना सके, जिसकी आगे अल्लाह ताला हमें 155 में बता रहे हैं कि फिर उनके ऊपर सजा आयद हो गई उनके अपनी ही अमलों की वजह से, कि नंबर 1 उन्होंने वो अहद जो अल्लाह ताला के साथ किया उसके खिलाफ वर्जी की, और फिर जो अल्लाह ताला की आयात और अहकामात उनकी तरफ आए उसको उन्होंने झुटलाया। जो अल्लाह ताला के अंबिया उनकी तरफ आए उनको नाहक कत्ल किया, और फिर उसके ऊपर ये कहते थे कि हमारे जहन जो हैं वो बने हुए हैं, कि जो कुछ आ, हम सोचते हैं बस वही सही है, या जो कुछ हमारे आबा व अजदाद से हमारी तरफ चला आ रहा है बस वही ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके जहनों के ऊपर मोहर लगा दी। तो और इसी वजह से उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत ही कम है जो उनमें से ईमान लेकर आते हैं। आयत नंबर 156। They are condemned for disbelieving and uttering about Mary a gross lie.
ان کی مذمت کی جاتی ہے کفر کرنے اور مریم کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بولنے پر۔ 157 crucifying the body of Jesus and for claiming that they killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of God. In fact, they never killed him. They never crucified him. They were made to think that they did. All factions who are disputing in this matter are full of doubt concerning this issue. They possess no knowledge. They only conjecture. For certain, they never killed him. عیسیٰ کے جسم کو صلیب پر چڑھانا اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اسے قتل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اسے کبھی صلیب پر چڑھایا۔ ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اس معاملے کے متعلق اختلاف کرنے والے تمام گروہ اس مسئلے کے بارے میں شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی علم نہیں رکھتے، وہ صرف قیاس آرائی کرتے ہیں۔ یقینی طور پر انہوں نے اسے کبھی قتل نہیں کیا۔ آیت نمبر 157 اور 58 جو ہے اس کا فٹ نوٹ بھی ہے۔ میں پہلے آیت نمبر 158 پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر بعد میں فٹ نوٹ پڑھوں گی انشاءاللہ۔ Instead, God raised him to him. God is almighty, most wise. اس کی بجائے اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تمام طاقتوں کا مالک انتہائی حکمت والا ہے۔ So یہ فٹ نوٹ ہے: Jesus, the real person, the soul was raised in the same manner as in the death of any righteous person. Subsequently, his enemies arrested, tortured, and crucified his living but empty body. See Appendix 17 and 22. And the book Jesus, Myth and Message by Lisa Spray, Universal Unity, Forman, California, 1992. So عیسیٰ اصلی شخصیت روح کو اس طرح اٹھایا گیا تھا جس طرح موت کے وقت کسی نیک شخص کی روح کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دشمنوں نے اس کے زندہ لیکن روح سے خالی جسم کو گرفتار کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور صلیب پر چڑھایا۔ تو آپ اس کے لیے دیکھیں زمیمہ 17 اور 22، اور اس کے علاوہ لیسا سپرے کی کتاب بھی ہے جیزس میتھ اینڈ میسج۔ 159 آیت نمبر 159۔ Everyone among the people of the scripture was required to believe in him before his death. On the day of resurrection, he will be a witness against them. اہل کتاب میں سے ہر ایک پر لازم تھا کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں۔ قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دے گا۔ 160 آیت نمبر 160۔ Due to their transgressions, we prohibited for the Jews good foods that used to be lawful for them, also for consistently repelling from the path of God. ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے یہودیوں کے لیے اچھی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال ہوا کرتی تھیں، اور مسلسل اللہ کی راہ سے پیچھے ہٹانے کی وجہ سے۔ 161 And for practicing usury which was forbidden, and for consuming the people's money illicitly, we have prepared for the disbelievers among them painful retribution. اور سود لینے کے لیے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کا پیسہ ناجائز طریقے سے استعمال کرنے پر، ہم نے ان میں سے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ بھی یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات لے کر ان کے پاس، یہودیوں کے پاس گئے،
تو آخر کار وہ سب اتنے پروفاؤنڈ میریکلز، عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے اس نبی کو ناحق قتل کیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے تشدد بھی کیا، اور جو بھی ظلم وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو کھول کر ہمیں بیان کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن اپنے نبی کو اس تمام ظلم اور اس تکلیف سے یا پین سے، جو درد تکلیف انسان کسی انسان کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے بچایا، اور اس کی روح جو ہے اس کو پہلے سے اپنے پاس بلا لیا، لیکن جو عیسیٰ کا جسم تھا وہ ان لوگوں کو دیکھنے میں ایسا ہی لگا کہ جیسے وہ ابھی زندہ ہے، اور وہ اپنی طرف سے اس کو ٹارچر کرتے رہے، اس پہ تشدد کرتے رہے۔ آم، اور جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں جو ہیں وہ نیلز ڈال کر، اور ان کو اس کے اوپر صلیب کے اوپر لٹکا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے تھے، اور ان کی ہسٹری جو ہے، تاریخ، وہ صحیح طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکیومنٹ کر دی ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ جب نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس وقت کے لوگ جو ہیں اس کو، اس کے میسج کو بالکل مکمل طور پر اس کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو بری طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں اس میسج کو۔ اور جب وہ نبی، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور جب وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد پھر ایک نیا مذہب کھڑا ہوتا ہے، جس کا جو ٹرو مذہب جو وہ نبی لے کر آیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جس طرح عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ جو میسج لے کر، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی سمجھیں کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، کریب میں تھا، جس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کا، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم دوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ یہ چیزیں کریں۔ تو لیکن اگر آپ اس آیت میں جائیں تو آپ کو نہ نماز ملے گی، یعنی کہ مذہب اس حد تک ان کا بدل گیا ہے جو عیسیٰ لائے تھے، نہ آپ کو اس میں زکوٰۃ ملے گی، اور روزوں کا جو مہینہ ہے اس کا آپ کو کچھ اس میں ملتا ہے، لیکن وہ اس حد تک کہہ لیں کہ مسخ ہو چکا ہے روزے رکھنے کا جو طریقہ ہے، کہ جس میں وہ پانی بھی پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں چند ایک چیزوں کے سوا، تو ان کے حساب سے وہ روزہ ہوتا ہے، 40 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے ابراہیم سے آ رہی ہے، روزوں کا طریقہ بھی ابراہیم سے آ رہا ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کا طریقہ بھی ابراہیم سے آ رہا ہے، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کو سب کو حکم دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف پرانے مذہب نہیں، ایک مذہب جو ہے وہ مسخ ہوا، اس میں لوگوں نے رد و بدل کی، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتی ہیں، تاکہ جو کہہ لیں یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے انسانیت کے اوپر، کہ جو جو چیزیں مذہب میں خراب ہو گئی ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی دماغ سے سوچ کے اور اپنی پسند کے مطابق کے قانون بنا کر مذہب کا حصہ بنا دیا ہے، اور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور پہ جو نئی آنے والی جنریشن ہے ان کی طرف نبی اور رسول جبھی بھی بھیجتی ہیں، اور وہ ان کو بتاتی ہیں کہ تم لوگ یہ چیزیں غلط کر رہے ہو،
تو صحیح مذہب جو ہے وہ یہ ہے، اور جب وہ ان کو کہتے ہیں تو اس کو نتیجتاً، جیسے کہ ابھی ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی 600 سال کے بعد جو ہے نبی محمد کو بھیجا، اور بہت جنگوں اور بہت مشکل وقت سے گزرنے کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور اسلام جو ہے بہت سارے لوگوں نے قبول کیا، لیکن 1400 سال کا ٹائم گزرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی شکل بالکل بگڑ کر ایسے ہی ہو گئی ہے جیسے کہ عیسیٰ جو پیغام، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اور جو ہے آپ اپنی روح کی نشو و نما کیسے کر سکتے ہیں جیسے انسان اپنے جسم کی نشو و نما کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں دیں، اور یہ ہر وقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ آئی ہیں، کیونکہ یہ اصل چیزیں سب کی سب جو ہیں ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں، تو یہ سب فالوورز تھے ابراہیم کے، اس میں چاہے عیسیٰ ہیں، چاہے موسیٰ ہیں، یا چاہے محمد ہیں، ان سب نے یہ جو ہیں فالوورز ہیں ابراہیم کے، اور ان سب کو ایک ہی طریقے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا، لیکن سب نے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جب نبی کو یا وہ مار دیتے تھے یا وہ مر جاتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر میں کھڑا کیا، کوئی نہ کوئی ایک بت یا کوئی نہ کوئی ایک چیز لے کر، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت سے نبی اور رسول بھیجتے ہیں اور پیوریفائی کرتے ہیں، اور آخر میں اب جب اسلام کی شکل جو ہے وہ اس قدر بدل چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ریئل اسلام آپ کو مشکل سے اس میں نظر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کی اور اپنا ایک رسول بھیجا، راشد خلیفہ، جو کہ عہد کا رسول ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس نے بھی آ کر یہی پیغام دیا، نماز کے طریقے کو، حج کے طریقے کو، زکوٰۃ کے طریقے کو، ہر چیز غلط جب آپ دے رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو بھیجا، اور ساتھ میں 19 کا یہ معجزاتی میریکل کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک ورس، ایک ایک آیت جو ہے اپنی جگہ کے اوپر بالکل محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ آپ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک انسان کا بڑا کہہ لیں کہ افسوسناک یہ ایک المیہ ہے کہ جو بھلائی جب ان کی طرف آتی ہے اور اگر وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انسانوں کے اوپر آتا ہے مختلف صورتوں میں، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں آئے، چاہے وہ آتش فشاں پھٹنے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی قحط کی صورت میں آئے، یا چاہے وہ کہہ لیں کہ انتہائی کرپٹ لیڈرز جو ہیں وہ آپ کے حکمران بن جائیں، انتہائی رشوت خور اور برے لوگ آپ کے حکمران بن جائیں آپ کے اوپر، یہ ایک اس قوم کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کی صورت میں جو طاقتور ہے وہ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مظلوم سائڈ ہے ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ جب یہ دنیا میں سب چیزیں ہوتی ہیں تو اصل میں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ ان قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور اب آرکیالوجی کے ذریعے یہ پچھلی ہم اس قدر ڈاکیومنٹریز ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ قوم لوط ہے یا ان کے روئنز جو ہیں یا ان کے کھنڈرات آپ کہیں، وہ سب کھڑے ہوئے ہیں نشانیوں کے طور کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ دوبارہ
وہ شہر، وہ علاقہ دوبارہ وہ بس ہی نہیں سکا، وہ وہاں پر ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بے شک بہت بہت دردناک عذاب ہے، اور کچھ انسانوں کو اس دنیا میں ملتا ہے اور باقی جو آخرت کے لیے ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو مین چیز پیغام جو ان آیات سے مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول بھیجتے ہیں جو ان کا صحیح پیغام ہے، جو اسکرپچر ہے، انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے، اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ حدیث سننا کہہ لیں، یہودیوں میں بھی حدیث اور سننا ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھی ہے، میجورٹی نے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر میں بٹھا دیتے ہیں، جیسے یہ عیسائیوں نے کیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ٹرینٹی جو ہے وہ اس کی انہوں نے ایک تخلیق کی اپنے سے، اپنے دماغ کے ساتھ۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی کی ہوئی ہے کہ محمد جو ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے اپنے دماغ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں بتایا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں وہ ان کے انتہائی آنریبل اللہ تعالیٰ کے سرونٹس ہیں، اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان تمام انبیاء میں ہم نے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ یہودیوں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہی ہیں قرآن میں، جو مسلمانوں جو آگے کی انسانیت کے لیے آیا تھا، اسے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اور ایگزیکٹلی وہ وہی کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو ہسٹری بتائی ہے کہ ان قوموں نے ایسا کیا تھا، اور اس کے بعد میرا عذاب ان کے اوپر آیا، تو تم ایسا مت کرنا۔ لیکن انہوں نے قرآن کو لپیٹ کے ایک طرف رکھا ہے، اور وہ ایک کوئی اور مذہب ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کا جو مذہب جو قرآن میں موجود ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کتاب، جو یہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے جو قانون کی یہ کتاب ہماری طرف بھیجی ہے، اس کا ہم غور سے مطالعہ کریں، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا ہے ہر قسم کی انسانی الفاظ اس کے اندر داخل ہونے سے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر آج کا سبق ختم کرتی ہوں۔ میرے باقی بہن بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ سسٹر، پریز گاڈ۔ یا یہ بیسکلی جیلسی ہی ہے جو ہم نے جب سورہ نمبر 2 کی ہم قرآن اسٹڈی پڑھ رہے تھے 146 میں، اس کی جو رفلی پیرافریزنگ ہے کہ کہتے ہیں کہ نا، اس کی میں انگلش پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Those who receive the scripture recognize the truth herein as they recognize their own children, yet some of them conceal the truth knowingly۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتابیں ملی ہیں، پہلے اسکرپچر ملے ہیں، اور وہ ریئلائز، وہ دیکھتے ہیں یہ سچ ہے، جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان ایسے واضح طور پہ پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ دی ہے، کہ جیسے کہ انسان اپنے بچوں کو پہچان لیتا ہے۔ اتنی واضح چیز ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اور وہ پہچانتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں قرآن اور اس کی جو آیتیں ہیں اور جس انداز سے لکھا گیا ہے وہ حق دیتے، لیکن جیلسی ان میں یہ ہے کہ کہ ہماری طرف سے بندہ کیوں نہیں نکلا، ہاں یہ کتاب ہمارے پاس کیوں نہیں آئی، ان کے پاس کیوں آئی۔ بس یہی انسان کی جیلسی شروع سے رہی ہے، اور یہی شیطان کی جیلسی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سب فرشتوں کا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہی جیلسی ہی تھی جو اس کو لے ڈوبی، اور یہ جیلسی ہے جو انسانوں کو لے ڈوب رہی ہے۔
اور یہ جیلسی ہی ہے جو میسنجر آف دا کووننٹ کو ریفیوز کرنے پہ چل رہی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان کو ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ پہ ایمان لے کے آتے ان کی موت سے پہلے، اسی طرح سورہ 3 کی آیت نمبر 81 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی، وہ جو پروفیسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میسنجر آف دا کووننٹ کے آنے کی واضح طور پہ، جس کی جب میسنجر آف دا کووننٹ نے جب ان سے باتیں کی تھیں، ڈیبیٹس کی تھیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، کہ سارے پروفٹ کے آنے کے بعد ایک میسنجر بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لاتا دے آر ایول ونس. تو بہت ہی سیریس معاملہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے بیسکلی، جیسے کہ پرانی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. تو اگر یہ مطلب ہم لوگ یہ جو پرانی یہ کہانیاں جب پڑھتے ہیں قرآن میں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی بالکل ویسے ہی سیم ٹو سیم، جیسے کوئی نا سیم مووی کسی نے بنا لی ہو کاپی کر کے، اور بس نام بدل دیے، کریکٹر بدل دیے، جگہ بدل دی، بس وہی بات ہے. بالکل جتنے بھی پیغمبروں کی کہانیاں پڑھ لیں وہ سیم ہی ہیں. ہم پتہ نہیں کس خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا. ہم جو ہیں جس طرح یہ لوگ عیسائی جو ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ ایسی بات پوری بائبل میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ بات کئی دفعہ چیلنج بھی ہو چکی ہے اس بارے میں، اور وہ کہ کہیں بھی آپ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، that he said that I am God and worship. کہیں بھی نہیں لکھا. ورڈ جو ٹرینٹی ہے، تین کا جو ہے وہ بھی کہیں مینشن نہیں ہے، بلکہ وہ انفیکٹ وہ مینشن ہے قرآن کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف میں منع کیا ہے کہ ایسا مت بولو مجھ سے. اتنی واضح چیزوں کے باوجود بھی جب وہ قوم جو ہے پھر بھی اس پہ اٹل چل رہی ہے. اور کچھ سال پہلے، میں بھی 10 سال پہلے، یہ جو آثار قدیمہ ہیں جو وہاں کے جیروسلم اس سائڈ کے، وہاں پہ کچھ کتابیں ان کو ملی تھیں، اور یہ نیوز میں تھا، اور یہ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے. یہ کتابیں، یہ جو پال وغیرہ جو انہوں نے بائبل کو چینج وغیرہ کیا ہے، تقریباً 200 سال عیسیٰ کے جانے کے 200 سال بعد جو چیزیں ایڈ کرنی شروع کی ہیں، اس سے پرانی کتابیں تھیں. اور یہ ان لوگوں کو فکر ہو گئی تھی، اور ایکچولی نیوز میں باقاعدہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارا مذہب ہی ڈوب جائے گا، یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں نکل رہی ہیں. پھر ان کا کیا ہوا خدا جانتا ہے، کیسے اس کو مطلب انہوں نے آنے نہیں دیا ہے، کیا ہوا، مطلب اس میں حقیقت تھی. اور ایک کسی نے وہ پرانا قرآن جو تھا جب پرافٹ کے ٹائم کا لکھا ہوا، اس کے کچھ کہیں کوئی ہسٹری میوزیم میں پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو ہم دیکھیں جا کے سورہ 9 کی اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی کہ وہ ٹچ نہیں کرنے دیتے، وہ جانے نہیں دیتے وہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ جیسے انہوں نے یہ امیدیں باندھ کے بیٹھ گئے کہ وہ ہمیں وہ ہم بس بلیو کر لیں ان کے اوپر اور ہم بخشوائے جائیں گے. اور اس میں کئی لیول پہ انسان سوچ سکتا ہے کہ کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے. غور کریں کہ ایک رائچس پرسن، ایک پرہیزگار متقی انسان، وہ اپنی جان کیوں دے اتنے سارے گناہ گاروں کے لیے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ دنیا کا آج دیکھ لیں، کسی معصوم انسان کو اٹھا کے دیں کہ اس کو مار دو، اور یہ 100 لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. کوئی لاجیکلی دنیا میں کوئی ایسی بات ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ تو کیوں ہم اللہ سے کیوں ایکسیپٹ کریں گے اگر ان کو یہ بولتے بھی ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اس طرح کی بات ہو. اور another ویری امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ انشاءاللہ کہوں گا کہ ایسے کرسچن سے ملے کہ جو بائبل کو پڑھتے ہیں اور وہ بالکل اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ فالو کرتے ہیں بائبل کو ایز اٹ از، کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں بائبل میں کہیں نہیں لکھا، اور وہ ورڈ ٹو بائی ورڈ بائبل کو فالو کرتے ہیں. جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، وہی مجھے جب میں ایسے کرسچن سے ملا تو مجھے بالکل ایسا فیل ہوا جیسے ڈیجا وہ نہیں ہوتا، جیسے مجھے بھی وہی فیلنگ ہے جب ہم نے قرآن کا اسٹڈی کیا تو ایسی کوئی بات ہی نظر نہیں ہے جو کہ ہمیں بتائی گئی تھی پورے مذہب میں. کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملا، اور الٹا انفیکٹ الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو حدیث کا ورڈ یوز کیا ہے صرف قرآن کے لیے کیا ہے، اور سنت اللہ کی سنت، اللہ کی باتوں پہ چل رہے ہیں. یہ اس کے علاوہ بائی ورڈ اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کہہ کے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں منع کیا کہ لوگوں میں ایسا بھی ہے جو
بیکار حدیثیں لے کے آتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایون لکھ بھی دیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حدیثیں لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو راستے سے گمراہ کرتے ہیں. تو اس کے باوجود تو اگر آپ دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیں سائڈ بائی سائڈ تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف نام بدل جائیں گے اور ایسی پاورفل حدیثیں بھی اگر بندہ جس پہ بھی چلتا ہے تو اس میں جو اسٹرانگر جو حدیثیں اگر سامنے آتی ہے اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب خود ہی انسان کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ تم میری بیٹی ہو، تم بخشوائی جاؤ گی، تم اپنے عمل کے ساتھ ہی بخشوائی جاؤ گی. تو ہم کس لیول سے کہہ سکتے ہیں اگر یہ بات حقیقت بھی ہے. اور ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ بندے کو لگتا ہے شاید یہ حقیقت ہو، کیونکہ یہ بات ایسی مطلب سالڈ لگتی ہے کہ واقعی یار کہ ایک نبی اپنی اولاد سے کہہ سکتا ہے ایسی بات. تو کہا ہے نہیں کہا ہے اس پہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم جب ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تب تو اس بات کو مانتے تھے. تو اگر مانتے تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے تو ہم جو کروڑوں کی جو اتنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امید باندھ کے کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے کہ ہم ان کی امتی ہیں، یہ ہمیں جو گھول کے پلایا گیا کہ ہم تو اس نبیوں کے سردار کی امتی ہیں تو ہمارا تو مطلب حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا. تو غور کر کے دیکھیں تو پھر ہمیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے. یہ بہت ہی غور کرنے والی باتیں ہیں. یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے بس بندہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چلا جائے اور کہے کہ تم لوگوں کو نہیں پتا، یہ نہیں وہ. بندہ چاہے بندہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے اسٹڈی کرے اور اپنی بقا کے لیے کچھ کرے. نہ ہم کسی کے لیے رسپانسبل ہے، نہ کوئی ہمارے لیے رسپانسبل ہے. ہر انسان اپنے آپ کے لیے رسپانسبل ہے بیسیکلی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کو عیسیٰ کو مارا نہیں گیا، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے مار دیا ہے یا اس کو ٹارچر دے رہے ہیں. اور پھر جو میسنجر آف دا کووننٹ نے نوٹ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو رائچس یا مومن ہے جب اس کی زندگی، اس کی روح یہاں سے چلی جائے گی، وہ بالکل ایسے زندہ حالت میں جائے گی، ان کو ڈیتھ آئے گی ہی نہیں بیانڈ دا فرسٹ ڈیتھ جو ہماری زندگی تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے. تو اس کے بعد ہمارا یہ سیکنڈ لائف ہے، اس وقت ایک طرح کے ہمیں نیند میں سلا دیا گیا. وہ ایک ڈیتھ سی تھی جو ایک کومے میں سارے چلے گئے اور تمام ارواح کو پھر اس دنیا میں باری باری بھیجا گیا. تو جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے رائچس زندگی یا نیک زندگی نہیں گزاری اللہ تعالیٰ کے مطابق، تو ان کو موت آئے گی. مگر کسی بھی نیک روح کو بغیر موت کیے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور ان کے رسولوں کو ہر قسم کی اس طرح کی تکلیفوں سے بچانا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ کو انہوں نے صلیب پہ لٹکایا یا جو بھی کیا، وہ صرف ان کا جسم تھا اور اس کا ریفلیکشنز تھے. جو اصل پرسن تھا، جو روح تھی، وہ وہاں موجود نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے کوئی کچھ بھی محسوس نہیں کیا ہوگا ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا یہ تو اللہ تعالیٰ کا پرامس ہے. مگر اس سے بہت ساری اور متس نکل آئیں، جیسے کہ ہمارے میجر مسلمانوں کی اکثریت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ چونکہ عیسیٰ کو ہی بس موت نہیں آئی تو وہ جو دوبارہ آنا ہے وہ عیسیٰ ہوں گے، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے کیونکہ ان کو موت ہی نہیں آئی. تو وہ جو سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہے، چونکہ کرسچنز بھی اس طرح بلیو کرتے ہیں کہ وہ تو زندہ تھے تو کچھ دن کے بعد ان کو وہاں دیکھا گیا. تو اس طرح کی بہت ساری افواہیں جو ہے نا دنیا میں سرکولیٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنز ڈفرینٹ طریقے سے. فار ایگزامپل کچھ جوز جو ہیں یہ یہودی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جیسس نے آنا ہے، ابھی مسیح نے آنا ہے، جس کا پرانی والی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے، یعنی بائبل سے پہلے. تو اس طرح ہمارے مسلمان بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں. دو فرقے ہیں، ایک سوچتا ہے کہ جو موسٹلی سنی عقائد کے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے آنا ہے دوبارہ قیامت سے پہلے. اور باقی لوگ ہیں
کوئی ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں، کچھ شیعہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جو کہ پروفٹ محمد کے لینیج میں سے کوئی ایک اور 13واں امام آئے گا۔ پہلے تو 12 امام بنائے گئے، پتہ نہیں وہ جن کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ بہرحال یہ ساری ہیر سے اور یہ کہانیاں ہیں، لیکن جس میسنجر آف دا کووننٹ کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اوکے سوری میرا اس وقت little pet is going crazy، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ تمام نبیوں کے آنے کے بعد ایک رسول آئے گا، وہ نہ ہی اس کا نام امام مہدی نہیں ہے، چونکہ وہ عہد و پیمان والا رسول ہے، تو وہاں سے یہ ڈرائیو کیا گیا کہ اس کا نام ہوگا امام مہدی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عیسیٰ ہوں گے، لیکن وہ جس رسول کا ذکر ہے وہ میسنجر آف دا کووننٹ جو آئے اور انہوں نے قرآن کا اصل جو ہے تعلیمات کا جن کی نشاندہی قرآن میں بھی ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی ہے، وہ آ چکے ہیں اور جا بھی چکے اپنا مشن پورا کر کے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے قرآن کو پاک کیا، جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے بردر آدم، کہ وہ سورہ 9 کی آیات کو اینڈ نہیں دکھانے دیتے، کوئی اگر پرانی قرآن کی کاپیز موجود ہیں، کیونکہ قرآن میں 2 آیات سورہ 9 کے اندر ایڈ کی گئی تھیں پروفٹ کے مرنے کے 19 سال کے بعد، تو انہوں نے پیوریفائی کیا، اور کس طرح کیا، وہ قرآن کا ریاضی معجزہ ہے جو 19 کے اوپر بیسڈ ہے، جس کے اوپر سارے قرآن کا ایک طرح سے اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس میں لاک کر دیا، ایک کوڈ کر دیا ہے، تو اس کو انہوں نے ڈیکوڈ کیا، جس کو آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے قرآن کی انگلش آتھرائزڈ ورژن جو ہے بائی راشد خلیفہ، اس کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ان کا رول کیا تھا، اور قرآن کا جو ہے ریاضی والا معجزہ وہ کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو مت ہے کہ وہ صرف عیسیٰ ہی ویسے اوپر گئے تھے زندہ، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک لوگ، کوئی بھی نبی ہو یا رسول ہو یا اور لوگ، کوئی بھی جنہوں نے ایبسولوٹلی ایک اللہ کی عبادت کی، کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، اور اس زندگی میں انہوں نے پروف کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ورشپ کریں گے، اور صرف قرآن، یا اور مذاہب کے لوگ بھی جو صرف خالصاً اللہ تعالیٰ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں اس کو، وہ ان کی جان بھی اسی طرح موت نہیں چکھے گی ان کی روح، اور وہ اس دنیا سے اسی طرح چلے جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن ان کی باڈی جو ہمارا جسم ہے وہ تو ظاہر ہے ایک پری ڈیٹرمنڈ ایج ہے، وہ یہیں رہ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ بس یہی بڑا ایک اہم نقطہ تھا جو میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ۔ یعنی ماشاءاللہ پریز گاڈ، اگر دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو لے کے پوری اتنی ڈیٹیل میں سارا ان کا بتایا، ان کی پیدائش سے لے کے ان کی دنیا سے جانے تک کا قصہ، تو کیا تھانی کے ان کے نام سے ہی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کو دوبارہ بھیجیں گے؟ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو ہم اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑنا اور کہنا کہ یہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ بیسیکلی اللہ کے حوالے سے تہمت اور جھوٹ باندھنے والی بات ہے، اور ہم لوگ مطلب کتنی بار اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوز مور ایول، کہ وہ ان سے بڑا شیطان کون ہوگا جو اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مطلب ہمارے پاس واضح طور پہ وہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور جو سورہ 3 کی آیت نمبر 81 ہے، اور سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں پرافٹ محمد کو بھی حوالہ دیا ہے کہ سارے نبیوں کے آنے کے بعد ایک رسول ہم بھیجیں گے۔ تو وہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ
لوگوں نے اتنی وہ باتیں کی ہیں کہ نہیں رسول وہ ہوتا ہے، رسول کے پاس کتاب آتی ہے، نبی کے پاس نہیں آتی۔ قرآن میں جتنی جگہ بھی کتاب کا ذکر کیا ہے وہاں نبی، ہم نے ان کو نبی بنایا اور ان کو کتاب دی، کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے رسول بنایا اور ان کو کتاب دی۔ ہمیں ایسی واضح طور پہ چیزیں باتیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سنی سنائی باتوں پہ اور اپنی طرف سے باتیں کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ایسے لکھا ہے۔ آپ خود اگر نہیں یقین کرتے تو پورے قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں کتابوں کا ذکر یا نبی کا ذکر ہے وہ نبی کے ساتھ اس کو کہا گیا پروفٹ، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ کتاب نہیں لے کے آتے، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ واضح طور پہ ملتا ہے۔ اور سورہ 81 سورہ 18 میں جو ہے ہمیں اس کا تھوڑا سا ملتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے، یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ نے جو اللہ کی خالص عبادت کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو خالص طور پہ مانتے تھے، اور جب یہ وہاں سے یہ مذہب بدلا ہے، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کو یہ تھے بھی یوتھ، ینگ، لائک ہوں گے میں بھی مطلب 20 سال کے میں بھی نیچے، کیونکہ یوتھ اس میں لکھا ورڈ، تو اتنے ینگ اور اتنے اسٹرانگ، مین یہ بات مطلب ینگ بچوں کو ان کو تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھا ان کا ایمان اس وقت۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو دین کی طرف آتا ہے، یہ اس وقت اور اتنے مضبوط کہ وہ ان کو تھا کہ ہمیں مار دیں گے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں پناہ دیں یہ حفاظت کے لیے۔ تو اللہ نے ان کو 309 سال جو ہے غار میں رکھا، ان کی حفاظت کی پوری، وہاں ان کا کتا بیٹھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے اس وقت ان کو دیکھتے تو تم پہ اتنا خوف طاری ہوتا کہ تم بھاگ جاتے وہاں سے۔ پھر بعد میں جب یہ لوگ ملے ہیں، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے، جب یہ لوگ ملے ہیں اور پھر لوگوں کو پتہ چلا یہ وہ تھے، ان کی کہانیاں ان کی کتابوں میں یا ان کے پاس ہوں گی کہ وہ ایسے اصحاب کہف تھے، وہ وہاں سے چلے گئے تھے، ان کو ان کی قوم ڈھونڈتی رہی، نہیں ملی اور یہ غار میں پڑ رہی، تو وہ ہیں ان کے پاس وہی سکے بھی ہیں۔ تو یہ واقعہ جب واقعہ ہو گیا تو کیا کیا لوگوں نے؟ اب یہ انسان اپنے اس پہ ٹوٹل، یہ ہے ہماری ویکنس، یہ ہے ہمارا دماغ کا فطور۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 118 میں کہتے ہیں کہ کچھ ان میں سے کہنے لگے کہ اس غار کے اوپر مسجد بنا دو۔ یہ ہے انسان کا فالٹ، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی، ہم آپ کسی کو کہانی سناتے ہیں نا، بڑی کسی مطلب بچے کو بھی سناتے ہیں، اس میں بڑا نالج والی بات ہو، کہ اس بچے نے ایسا کیا اور وہ پڑھ رہا تھا اور یہ کیا اس نے محل کی، اس میں بہت ہی کوئی نالجیبل پوائنٹ ہو، تو وہ جا کے بولیں گے کیا اس اسٹوڈنٹ کی تصویر میں مل سکتی ہے، ہم اپنے گھر میں لگا لیں گے، اس سے ہماری برکت ہوگی، ہمارے سے یہ ہوگا۔ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، یار میں تمہیں یہ کہانی سناؤں تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو، تم کہہ رہے ہو اس اسٹوڈنٹ کی ہمیں تصویر مل جائے گی، ہم اس کو فریم کر کے گھر میں لگائیں گے۔ یہ وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں ہم مسجد بنا دیں گے۔ اتنی پاورفل سٹوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، وہ ینگ تھے، اتنا سالڈ ایمان تھا، پھر ہم نے اس کے باعث ہم نے ان کی مدد بھی کی اور ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور ان کو کیا مقام دیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ مسجد بنا دو۔ یہ ہے انسان کی جو فطرت، کہ وہ بھاگتا ہے چھوٹے شارٹ سکٹس کے پیچھے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اور مزار بناتے ہیں، جیسے کرسچنز نے کیا کہ وہ عیسیٰ کو خدا بنا کے بیٹھ گئے کہ بھئی یہ ہماری بخشش کرے۔ بجائے اس کے کہ اتنے سالڈ رائچس بندہ عیسیٰ جو پروفٹ، اللہ کے نبی، ان سے کچھ سبق حاصل کرتے، انہوں نے ان کو بٹھا کر ہمارے پاس اللہ نے یہ نبی بھیجا اور فائنل کتاب کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے، ہم نے ان کو سیم ٹریٹمنٹ دی کہ بھئی ان کو انہی کے ناطے اور انہی کے ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے اس کو سنتے۔ یہ ہے انسان کی فطرت، اگر اس کو بندہ اس بات پہ غور کر سکے۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، میں یہ مطلب اتنی اسٹریس والی یہ بات ہے نا کہ میں مطلب جب میں 118 پڑھ رہا تھا نا، جب یہ معاملہ پڑھا رہا تو I was like literally very 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 shocked کہ مطلب کون ہے یہ؟ کیسا انسان، کیا چیز کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرنے کے،
کیا سوچتا ہے انسان، کیا سوچتا ہے، اتنی پاورفل کتاب، اتنی امیزنگ کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور انسان کیا سوچتا ہے، اتنی دولت مند چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی اور انسان کیا سوچتا ہے. استغفر اس کی اللہ. بالکل قدر نہیں ہے. سنی سنائی لوگوں کی باتیں. ابھی میں ایک فورم پہ جاتی ہوں جہاں پہ نئے ریورٹ مسلمز ہیں نا، جو نئے ہوئے ہیں، وہ کبھی کسی سے کیا سوال کرتے ہیں. ایک کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس پہلے ایک کتا ہوتا تھا، یعنی پیٹ ڈاگ، اب میں نے اس کو گھر کے باہر باندھ دیا ہے کیونکہ اس کے گھر میں آنا ناپاک ہے. اف اللہ، میرا اتنا دل خراب ہوا کہ کون ان کو گائیڈ کرتا ہے جو اسلام کی طرف آتے ہیں. میں نے پھر وہاں پہ نوٹ لکھا کہ پلیز آپ قرآن کو کنسلٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہی. پھر میں نے وہ سورہ کہف کی آج جو بات کر رہے تھے آپ، وہ آیات وہاں پہ لگائیں جس میں کتے کا ذکر ہے. پھر وہ آیت اللہ تعالیٰ کی جو کہ اگر ڈاگس کوئی فالکن وغیرہ یہ کوئی شکار پکڑتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ حلال ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ڈاگ بھی حرام، اور ایسی واہیات باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں لوگ، اور بیکاز آف حدیث اینڈ سننا جو ہمیں نہیں پتا کس نے لکھی، کس نے کہی، کہاں سے آئی. نہ پروفٹ محمد کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، کیونکہ پہلی حدیث ان کے مرنے کے 250 سال کے بعد وجود میں آئی. اور وہ کیسے جو ہے وہ ان کی تعلیمات بن گئی، جبکہ انہوں نے صرف اور صرف قرآن پہ خود عمل کیا اور لوگوں کو کہا بس یہ قرآن ہے، اور گواہ رہنا کہ یہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تو اس میں ذرا سا رد و بدل کسی اور انسان کو کی باتوں کو منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اس سے زیادہ ایول، یعنی اس سے زیادہ ایک گناہگار یا ایک بد کردار انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ ایک من گھڑت بات جھوٹ بولے اور وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دے. کتنا ہمارے ریلیجن کو، اللہ تعالیٰ کے پیور ریلیجن کو جو کہ صرف اور صرف قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے کتاب المفصل ہے، فلی ڈیٹیلڈ ہے، تفصیل میں ہے اور مکمل ہے، جامع ہے. تو اس کو کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. کچھ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میں نے اس کتاب میں سے کہ ایک مچھر سے لے کے کوئی بڑی سے بڑی چیز وہ نہیں چھوٹی اس کتاب میں جو آپ کو آپ کی بقا کے لیے چاہیے یا آپ کی رہنمائی کے لیے چاہیے آپ کو. تو انسان کی واقعی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ افسوس ہوتا ہے کہ کتنے آرام سے لوگ بھٹک رہے ہیں مذہب سے، نہ جانتے ہوئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور وہ لگے رہتے ہیں جو سنی سنائی انہوں نے سنی. اب کتنی بڑی رسپانسبلٹی ان لوگوں کی جو ان کو ریورٹ ہونے میں ان کی مدد کرتے ہیں. جو یا اسلام آپ نے عیسائیت چھوڑ دی یا کوئی اور مذہب چھوڑ دیا، اسلام میں آ گئے تو وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو گئی کہ ایک فالس ہوڈ سے اٹھ کے دوسری فالس ہوڈ میں ان کو یہ پہنچا رہے ہیں. یہ تو شیطان کے ایجنٹس ہیں جو ایسا کرتے ہیں. I wanted to share that. ہاں نہیں، جب وہ آپ کس میں اب جب اپنا کتا چھوڑتے ہو اور جو کیچ کر کے لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ڈاگ جو ہے وہ اس کو بائٹ کرے گا، اس کا سلائیوا ہوتا ہے وہ اس کی میٹ میں بھی جائے گا. تو یہاں تو وہ مطلب اس طرح تو اگر ان چیزوں پہ چلیں گے تو فوڈ ہی کنٹامنیٹ ہو جائے گا. اور حدیثیں کچھ اس طرح کی ہے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو پھر وہ لوگ جب مانتے ہیں ایک چیز کو تو پھر اس پہ ان کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کی بلیو ہے نا. وہ کیا ہے، حدیث کچھ اس طرح سے ہے نا کہ جس گھر میں کتے ہوتے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں، اور سارے جانوروں میں دیکھ لیں ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتا اور ہارس جو ہوتا ہے، لیکن ڈاگس سب سے زیادہ وفادار جانور ہے. اتنا وہ وفادار ہے، بے انتہا. سب سے ٹاپ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے. وہ اف. مالک کے لیے جان دے دے گا. اس ہاں، کے جان دینے کے وہ ان کا کام ہی یہی ہے. اتنی یہ بنایا ہی بہت کم چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور کمپینین اور پیٹس کے بنائی ہیں، جس میں کتا ٹاپ پہ ہے، اور وہ ایک کام نہیں بہت سارے اور بھی کام کرتا ہے. مثلاً
جیسے پولیس والے اس کو یوز کرتے ہیں، یا اس یس کو کی جو کوئی ارتھ کویک آتا ہے تو وہ سنیف کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات ان کو رکھی ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں نیچے سے، اور کیا کہتے ہیں حفاظت کے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈی این اے میں رکھا ہے کہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، بھونکتے ہیں کوئی کہ بھئی ہمارے ٹیریٹری میں کوئی نہ آئے، کوئی انجانا، تو فرشتے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ سورہ الکہف کی جو آیات ہیں اس میں فرشتے آ کے ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اور اس ڈاگ کی بھی، لیٹ الون کہ اس گھر میں ہی فرشتہ نہیں آئے گا، کیوں فرشتہ ڈرتا ہے کتے سے؟ یار یہ کیسی باتیں ہیں؟ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، کیوں اس طرح کی باتیں قرآن میں ہوتے ہوئے ثبوت ان لائک دیٹ کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور آپ ایسی خرافات کو پھیلا دیتے ہیں، کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں میں یہ جو یہاں پہ جاتا ہوں ٹریلز وغیرہ پہ، اور کافی مطلب بعض اوقات میں 2 گھنٹے وہاں پہ ٹریلز پہ سائیکل چلانا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا، اور اتنے لوگ اپنے کتوں کو لے کے آئے، تو میں اکثر یہ اس پہ غور کرتا ہوں، اور وہ ایسے مالک کے پیچھے فرما برداری کے ساتھ چلتے ہیں، ہر وقت اس نے کچھ پھینکا بھی 10 دفعہ، وہ 100 دفعہ بال پھینکے گا، وہ جا کے لے کے آئے گا، پانی میں پھینک دیتے ہیں وہ پانی میں تیر کے جائے گا لے کے آئے گا۔ میں اتنی وفاداری میں کوئی ان کی نفسیات پہ غور کرتا ہوں کتوں کی، کہ وہ ہمارے تو جو ورڈ ہے اس کو گالی بنایا ہوا ہے نا کتا کہنا کسی کو، لیکن انسان غور کرے کہ یہ تو ایک، اگر ریالٹی میں دیکھا جائے کسی کو بولا جائے کہ تم چیل ہو یا تم شاہین ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کتا کہا جائے تو اس کو گالی سم لگتا ہے، لیکن ریالٹی میں شاہین اور کتے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جتنا وفادار اور اتنا لو کرنے والا، اپنے مالک سے اتنی محبت کرنے والا جانور ہے وہ تو بلکہ ایز اے پازیٹیو دیکھنا چاہیے بیسیکلی، اگر اس طرح بندہ غور کرے۔ دوسرا یہ کہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ابھی ارلی ماشاء اللہ سے بات کر رہی تھی نا، قرآن مکمل اور تفصیل کے ساتھ ہے، پوری تفصیل کے ساتھ، فلی ڈیٹیل، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورڈ مفصل، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ جو لوگوں کو وہ مکمل کیوں نہیں نظر آتا ہے، اور کچھ کو تفصیل کے ساتھ مکمل نظر آتا ہے اور کچھ کو نہیں نظر آتا، اس کی وجہ ہے ہمیں ملتی ہے سورہ 17 کی آیت نمبر 46 میں، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں we place shields around their minds to prevent them from understanding it and deafness in their ears, and when you preach your Lord using the Quran alone they run away in aversion. So this is the problem کہ وہ خالی قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاروں اطراف، ان کے دماغ کے مائنڈ کے چاروں طرف شیلڈز with plural form جمع کے ساتھ آتا ہے کہ ایک نہیں، اس کے چاروں طرف کتنے غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، prevent them from understanding it۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ پہ شیلڈز چڑھا دیں، ایک شیلڈ بھی چڑھا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہم دنیا کے سارے جن انسان ساری تفسیریں اٹھا کے لے آئیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر اللہ نے ہمارے دماغ پہ شیلڈ چڑھا دیے ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم سمجھیں گے اور مطلب، ہم کئی 10 15 وہی سورہ 3 کی جو آیت ہے، ملٹیپل میننگ والی بات آ جائے گی۔ وہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، جن کے جو نہیں سمجھتے پھر ان کے لیے ان کے وہ ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ ایگزیکٹ مطلب نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے دماغ پہ شیل چڑھا دی، اور ڈیفنس ان دیئر ایئرس، وہ گونگے ہو جاتے ہیں اس پیغام کو لے کے، قرآن کو لے کے، ان کو نہیں سنائی دیتا۔ اور یہ بات اب سمجھ میں آتی، جب شروع میں سبمیشن میں ہم کسی سے بات کرتے تھے نا، ان کو سمپل آیتیں بتانا، یار دیکھو یار یہ ایسے لکھا ہو، ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، ان کو بات ان کے دماغ میں جاتی ہے، اور ہم بول رہے ہیں اور وہ بس دیکھے جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اس طرح کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے واضح طور پہ بیان کر دیا، لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بیکاز جب آپ ان کو پیغام دیتے ہو، پریچ کرتے ہو اپنے رب کے بارے میں، صرف قرآن alone، وہ بھاگتے ہیں کہ خالی قرآن
یو نو یہ قرآن الون لے کے آ گئے یہ کون, اور بھاگتے ہیں, اور واقعی لگتا ہے بھاگتے ہیں. اگر آپ اس کی عربی بھی پڑھ کے دیکھ لیں نا سورہ 17 کی آیت نمبر 46 کی, تو جہاں سے وہ قرآن کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا مڈل میں جا کے, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ, جب تم ذکر کرتے ہو ربی کا, رب کا, سارے اسٹریٹ فارورڈ, ہمیں اس میں کوئی وہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی قرآن کی فلانی ٹرانسلیشن یوز کر رہے ہیں, فلانی یوز کر رہے ہیں. ورڈ بائی ورڈ آپ پڑھ لیں, وَإِذَا ذَكَرْتَ, ذکر کا مطلب ہم اردو میں بھی کافی اس کو سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا, ربی کا تو آپ تمہارے رب کا. جب وہ فی القرآن وحدہ, یہ وحدہ قرآن کے ساتھ آیا ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ قرآن وحدہ اللہ کو کے ساتھ لگا دی, کہ تم کہ ایک اللہ کی بات کے لیے نکلتے ہو تو وہ بھاگتے ہیں, تاکہ دوسرے لوگوں کو کرنے کے لیے. یہ بات ہو رہی ہے ہر ایک انسان سے, اس مسلمانوں سے بھی, ہر ایک سے. وحدہ کا ورڈ قرآن کے بعد آیا ہے نا, تو رب اللہ کے ساتھ تو آیا ہی نہیں, ربو کے ساتھ تو آیا ہی نہیں. تو یہ فی القرآن وحدہ, تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. یہ جالندری کی ٹرانسلیشن ہے, تو وہ جب تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کیا, جب تم قرآن میں اپنے رب ایک پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو, پروردگار یکتا کے ذکر تو واحد آیا ہی نہیں ہے, قرآن کے ساتھ واحد آیا ہے. میں کتنی بلنڈرنگ ٹرانسلیشن کی ہے, صاف طور پہ قرآن کے ساتھ وہ آیا ہے. اگر آپ کوئی ٹرانسلیشن کر رہے ہو جس پہ لکھا ہو کہ دیر آر 4 books on one table, تو ٹیبل کے ساتھ آیا ہے, بکس آیا ہے 4 کے ساتھ, تو وہ سیپریٹ ہے. آپ پھر ٹرانسلیشن کرو گے, آپ دیکھو گے نا 1 کس کے ساتھ آیا ہے, 1 آیا ہے ٹیبل کے ساتھ. آپ اٹھا کے 1 کو بکس کے ساتھ نہیں لگا سکتے نا, آپ نے جا کے 1 اٹھا کے لگا دیا اللہ کے ساتھ اور قرآن کو سیپریٹ کر دیا. اینی ٹرانسلیشن ہم جب بھی کرتے ہیں تو کسی چیز کی نمبرنگ ہوتی ہے, ہم دیکھیں نمبر کس چیز کے ساتھ ہے. بیسک گرامر, بیسک سسٹم. اس میں تو یہ چیزیں ہم شروع میں جب ہم نے انگلش بھی سیکھنی شروع کی تھی تو بیسک گرامر سے ہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ہی کس کے ساتھ آیا, ہی از پروناؤن کس کے ساتھ اٹیچ ہے. جو چیز جس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ رکھو نا بھائی. وحدہ ایک قرآن کے ساتھ آیا ہے, انہوں نے اٹھا کے, اور رب کا ذکر تو بہت کافی اس سے پہلے آئے 3-4 ورڈ پہلے, آپ نے جا کے اٹھا کے اس کے ساتھ لگا دیا, کیونکہ آپ کا جو بیچ کا جو کمزوری وہ ظاہر ہو جائے گی. پر بتانے کے بعد بھی انسان وہیں کا وہیں اٹل ہے. پریز گاڈ. honestly بعض کا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اتنی مطلب سمپل باتیں کر کے نا, اور پھر بھی کسی انسان کے دماغ میں نہیں جاتی. سر پکڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے, یار کیا مذاق ہے یار, اتنی سمپل بات. پھر وہ یہ بھی جو پڑھی آیت سورہ 17 کی آیت نمبر 46 کہ ان کے دماغوں پہ شیلڈ چڑھا دیتے ہیں, اور ڈیفنس ان دے ایئر, کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے پھر. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. اگر آج کی قرآن کی ہم اسٹڈی پہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اگر کوئی اور کامنٹ نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ. پریز گاڈ. انشاءاللہ